बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि आपके इम्तहानात करीब आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपको एग्ज़ामिनेशन स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए, और एग्ज़ामिनेशन स्किल्स में जो ख़ास तौर पर पेपर अटेम्प्टेशन है ये बहुत ज़रूरी है सीखना किसी स्टूडेंट के लिए। तो आज का ये सेशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि आपके इम्तहानात करीब आ रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे इदारों में पूरा साल बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्लासरूम टीचिंग होती है और बड़ी मेहनत से बच्चों को तैयार किया जाता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन स्किल्स किसी भी जगह मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे बच्चों को पेपर अटेम्प्टेशन के हवाले से ट्रेन किया जा रहा हो। तो आज चूँकि ये पेपर अटेम्प्टेशन के हवाले से हमारा एक सेशन है, तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल का दौर जो है ये प्रेजेंटेशन का दौर है। इट्स एन एज ऑफ प्रेजेंटेशन। जब आपकी प्रेजेंटेशन सही होगी तो आपको ज़्यादा मार्क्स या ज़्यादा ग्रेड्स मिल सकते हैं। तो अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जब आपका पेपर आप दे देते हैं, आपका पेपर चला जाता है बोर्ड में, आप तो उधर मौजूद नहीं होते, लेकिन एग्ज़ामिनर के सामने अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है पेपर में वो सामने होती है। तो आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है पेपर प्रेजेंटेशन में वो है पेपर का लुक। जो पहली चीज़ है कि पेपर का लुक जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। अब पेपर के लुक से क्या मतलब है? पेपर का लुक ये है कि जो आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एग्ज़ामिनर के सामने होता है, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ख़ूबसूरत तरीके से आपने अटेम्प्ट की हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मार्कर का इस्तेमाल है, आपके पेन का इस्तेमाल है, आपकी लाइनिंग है पेपर की, और हेडिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और तफसील से हम एक एक के ऊपर बात करेंगे। तो पहली चीज़ अगर हम ले लें कि जो आपके पेपर लुक में जो पहली चीज़ है वो पेपर को ड्रा करेंगे आप। पेपर कैसे आप ड्रा करेंगे? इसके लिए हम दूसरी शीट पर जाएंगे और इधर हम देखेंगे कि पेपर को कैसे ड्रा किया जाता है। फर्ज करें ये आपका एक पेज है, ठीक है, ये आपका एक पेज है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ऐसा करते हैं कि लाइनिंग जो पेपर की वो करते हैं, वो इस तरह कुछ करते हैं कि इधर से एक लाइन लगा देते हैं और इधर से भी एक लाइन लगा देते हैं। बीच में ये जगह जो है बहुत कम जगह वो छोड़ते हैं लिखने के लिए, और इधर जो है वो लिखाई करते हैं। ये जगह जो है वो फिल करते हैं, और ये सारी जगह जो है ये रह जाती है। तो ये इंतहाई गलत तरीका है। एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि ये इस चक्कर में है कि कम से कम शीट को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा शीटें भर दी जाएं, और एग्जामिनर के ऊपर ये इंप्रेशन पैदा हो जाए कि इसने ज़्यादा शीटें भरी हैं तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ये ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जामिनर भी अंदर नहीं है, उसको नज़र आ रहा होता है कि इस पेपर के अंदर क्या कंटेंट है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने पेपर ड्राइंग में करनी है लाइनिंग के हवाले से वो ये है कि आप इधर साइड पे एक लाइन मार दें सिर्फ,
1 इंच से ज़्यादा इसमें वो ना हो, डिस्टेंस ना हो, ठीक है। ये आपकी होगी लाइनिंग। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन नंबर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और फिर आप इसमें जैसा कि ये पेपर में लाइनिंग, जो पेपर के अपने लाइंस होते हैं जिसके ऊपर आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये वो लाइन है, अब इन लाइंस के ऊपर आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि बॉल पॉइंट आप यूज़ ना करें, बल्कि आप लाइनिंग के लिए मार्कर का इस्तेमाल करें। जो लाइनें आप लगाते हैं, हाशिए बनाते हैं आप, इसके लिए आप मार्कर का इस्तेमाल करें। और ये जो लाइन है ये तो पेपर में पहले से लगे हुए होते हैं, लेकिन जो हाशिए वाले लाइन आप लगाएंगे उसके लिए आप बल पॉइंट का इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन इधर से शुरू करते हैं, दरमियान से, और यहाँ तक इसको फॉर एग्जांपल इधर से आप शुरू करते हैं। मैं निशान लगा देता हूँ, मैं कर्सर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इधर से आप शुरू करते हैं मिसाल के तौर पर, और इधर तक लिखते हैं, फिर इधर से शुरू करते हैं और इधर तक लिखते हैं, इधर से शुरू करते हैं तो इधर तक ख़त्म करते हैं। मतलब ये कि लाइन पूरा आप इस्तेमाल नहीं करते, ये गलत तरीका है। इसको आप यूँ करें कि आप स्टार्ट से लेने, यहाँ से शुरू करें और आखिर तक आप इसको ले जाएं। इस तरह यहाँ से शुरू करें, आखिर तक आप ले जाएं, यहाँ तक शुरू करें आप इसको और आखिर तक आप इसको ले जाएं। अलबत्ता अगर आपका कोई क्वेश्चन खत्म होता है तो एक लाइन छोड़ के दूसरे लाइन पे आप क्वेश्चन शुरू करें। इधर क्वेश्चन नंबर आप दे दें और इधर से आप क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन जो है वो शुरू करें। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसी भी करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 50% से कम या 50% पेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन वो इधर नहीं शुरू करते, बल्कि वो ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए दूसरे पेज पे जाते हैं। तो उनकी ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा शीटें भर दी जाएं, जो कि इंतहाई गलत है। आपने अगर 50% पेज यूज़ किया है या 50% से कम भी यूज़ किया है तो आप ऐसा करें कि आप इधर ही आप अपना क्वेश्चन शुरू करें, इधर से, ठीक है। और अगर 50% से ज़्यादा आपने यूज़ किया है, लेट्स से कि आप यहाँ तक इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर आप यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन शुरू ना करें तो कोई मसला नहीं है। तो इस हवाले से ये है कि आपकी जो लाइनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, और सिर्फ एक ही लाइन लगाएं। इधर लेफ़्ट साइड पे आप 1 इंच का फासला छोड़ दें और बाकी स्टार्ट से लेकर आखिर तक आप लाइन के ऊपर लिखें। फिर इसके बाद पेपर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि खूबसूरत लिखाई हो, जैसे आपकी हैंड राइटिंग है खूबसूरत तरीके से आप लिखाई करके पेपर आप लिखें। पेपर में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद ज़रूरी चीज़ जो है पेपर में वो पेपर हेडिंग है। पेपर हेडिंग जो है इंतहाई ज़रूरी है, और पेपर हेडिंग जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं आप उसको पेपर में लिखें। ज़रूरी का मतलब ये है इसका अगर हम अपोजिट बनाएं कि गैर ज़रूरी हेडिंग्स पेपर में ना हो, कि आप हेडिंग्स ही हेडिंग्स लिखते जाएं और हर हेडिंग के नीचे आप एक जुमला लिखें और फिर दूसरा हेडिंग लिखें, फिर एक जुमला लिखें, फिर तीसरा हेडिंग लिखें और इस तरह आप लिखते जाएं। ये इंतहाई गलत तरीका है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बल्कि जो ज़रूरी हेडिंग्स हैं आप ज़रूर लिखें, और हेडिंग में जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो हेडिंग के साथ कंट्राडिक्ट ना हो। मिसाल के तौर पर एक हेडिंग आप ये दे रहे हैं कि आलूदगी के अक़साम बताएं। क्वेश्चन ये है कि आलूदगी के अक़साम। अब नीचे जो आप टॉपिक सेंटेंस देंगे तो आलूदगी के अक़साम आप फॉर एग्जांपल बताएंगे कि एक हवाई आलूदगी है, एक फ़िज़ाई आलूदगी है, एक ज़मीनी आलूदगी है, वगैरह वगैरह। अब अगर आपने ये पैराग्राफ, ये जो हेडिंग आपने दिया है आलूदगी के अक़साम, ये टॉपिक सेंटेंस जो पहला जुमला होगा, अगर आप ये जुमला
اس جملے سے شروع کریں کہ آلودگی کے کئی اسباب ہیں. اب انہوں نے اسباب کا نہیں پوچھا، اقسام کا پوچھا ہے. جو آپ کا ٹاپک سینٹینس ہے، دا ویری فرسٹ سینٹینس وچ ٹیلز دا ایگزامینر اباؤٹ دا پیراگراف، جو ایگزامینر کو پیراگراف کے بارے میں بتا دیتا ہے دیٹ واٹ دا پیراگراف از اباؤٹ. تو یہ آپ ضروری یاد رکھیں کہ جب آپ ہیڈنگ دیتے ہیں تو ٹاپک سینٹینس آپ کا کنٹراڈکٹ نہ کرے اس ہیڈنگ کے ساتھ. تو ہیڈنگز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہیڈنگز آپ مارکر سے لکھیں. ٹھیک ہے. پھر ٹو دا پوائنٹ آپ لکھیں. کوئی بھی کسی بھی کوشچن کا آنسر جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ لکھیں. ارریلیونٹ مٹیریل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسا کرتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ مٹیریل لکھتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے مشرق کا اور وہ مغرب کا بتاتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے زمین کا اور وہ آسمان کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی غلط چیز ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے پیپر میں. ٹو دا پوائنٹ آپ لکھیں. اب فار ایگزامپل یہ بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 2 نمبر کا کوشچن ہے اور اس 2 نمبر میں آپ پیراگراف کے پیراگراف اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں. 2 نمبر کا کوشچن ہے، کوشچن کے ورت کے مطابق آپ اس کا جواب دیں. جو کوشچن کا ڈیمانڈ ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ کوشچن کو صحیح طرح سے پڑھتے نہیں ہیں. کوشچن کو پڑھا کریں اور کوشچن کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوشچن کے ڈیمانڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کوشچن میں کیا پوچھا گیا ہے. فار ایگزامپل آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے، مثال کے طور پر. اب اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہوگا کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے بانی تھے، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے، قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت بڑے بیرسٹر تھے، وکیل تھے، یا جو بھی ہے. یہ چیزیں جو ہیں ارریلیونٹ ہے، یہ کوشچن میں پوچھی نہیں گئی ہے اور آپ لکھ رہے ہیں. تو ٹو دا پوائنٹ کوشچن کا جواب دیں. ارریلیونٹ مٹیریل لکھنے سے گریز کریں. پھر آپ کا اگر کوئی کوشچن ختم ہو جاتا ہے، شارٹ کوشچن ہے یا لانگ کوشچن ہے، کوئی بھی کوشچن اگر آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کوشچن کو آپ کلوز کیا کریں. کلوزنگ دا کوشچن اسے کہتے ہیں، کلوزنگ دا آنسر. مثال کے طور پر کلوزنگ کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بالکل سینٹر میں آپ ایک لائن مار دیں، جس طرح کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ادھر بھی ایک ڈاٹ ڈال دیں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کوشچن کو کلوز کرنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ڈفرینٹ کلرز کے آپ لائنیں لگائیں. فار ایگزامپل یہ لائن آپ نے ایک لگا دی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ گرین کا لگائیں. یہ یاد رکھیں کہ پیپر میں کبھی بھی ریڈ پین کا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے فار ایگزامپل پرپل کلر ہے. بس 3 لائنیں کافی ہیں. یہ آپ نے کوشچن کو کلوز کیا. تو کوشچن کو کلوز کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں. اکثر اوقات ایگزامینر جو ہے جب ہم کوشچن کو کلوز نہیں کرتے تو فار ایگزامپل یہ ایک کوشچن ہے اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا دوسرا کوشچن آپ نے لکھا ہے بغیر کلوز کیے ہوئے، تو ایگزامینر ان دونوں کوشچن کو ایک کوشچن سمجھ کر ان کی مارکنگ، ان کو گریڈ دے دیتے ہیں. تو اگر اس طرح آپ نے کلوزنگ کی ہوئی ہو تو پھر ایگزامینر جو ہے وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الگ کوشچن ہے اور وہ الگ کوشچن ہے. تو کوشچن کو کلوز کرنا انتہائی ضروری ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیپر میں فار ایگزامپل آپ کو 8 کوشچن دیے گئے ہیں اور ان 8 میں سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ 5 کوشچن اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے. 8 میں سے 5 کوشچن اٹیمپٹ کریں. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس 8 میں سے 8 ہی کوشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزامینر خود جس میں جو اس کو اچھے کوشچن لگے وہ مارک کر کے باقی کوشچن جو ہے وہ چھوڑ دے گا. ایگزامینر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے جتنی بھی بورڈز ہے ان کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹس نے ریکوائرڈ نمبر سے زیادہ کوئی کوشچن اٹیمپٹ کیے ہیں تو جو پہلے
فار ایگزامپل 5 کویشچن ادھر کرنے ہیں. جو پہلے 5 کویشچن آپ کے بنتے ہیں وہ ایگزامینر مارک کرے گا, باقی 3 چھوڑ دے گا. اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ وہ پہلے 5 آپ نے ٹھیک کیے ہیں, اچھے کیے ہیں, برے کیے ہیں, تو یہ آپ کی اپنی قسمت ہے. لیکن پہلے 5 کویشچن مارک ہوں گے, باقی 3 رہ جائیں گے. تو ایگزامینر کے اوپر اوور سمارٹ بننے کی امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ایگزامینر جو ہے اس کو آسانی پیدا کریں. اور اس کا اگر ہم اپوزٹ لے لیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل 8 میں سے 5 کویشچن کرنے ہیں, وہ 5 نہیں کرتے, وہ 3 کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 کویشچن مشکل ہیں اور مجھے نہیں آتے, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں 2 کویشچن. ان کے لیے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ وہ 5 ہی اٹیمپٹ کریں, باقی 2 بھی اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کویشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہیں اور تھوڑا بہت آپ لکھتے ہیں تو اٹیمپٹیشن کی بھی اپنے مارکس ہوتے ہیں, اٹیمپٹیشن کی بھی نمبر آپ کو ملیں گے. تو لہٰذا اگر 3 آپ کو آتے ہیں تو 2 اپنی طرف سے بھی لکھیں اور کوشش کریں کہ آپ 5 میں سے 5 کویشچن جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں. پھر کویشچن کو اٹیمپٹ کرنے کے بعد اگر آپ کا کوئی جملہ آپ نے غلط لکھا ہے, کسی بھی جگہ پہ آپ نے کوئی جملہ غلط لکھ لیا ہے, مثال کے طور پر ہم ادھر ایک جملہ لکھتے ہیں کہ ادھر ایک جملہ ہم لکھتے ہیں کہ اٹ از ویری ہارڈ ٹوڈے. تو اگر فار ایگزامپل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ آپ نے غلط لکھا ہے, تو آپ اس کو اس طرح نہ کاٹیں جس طرح ہم اس کو کاٹتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ غلط ہے. بجائے اس کے کہ آپ گندگی بنائیں, اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سینٹینس کے اوپر صرف ایک کراس لگائیں, جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ نے کراس لگایا اور اس کو ادھر ایک ایک کراس مارک لگائیں اور ادھر بھی آپ اس کو کاٹ دیں. ٹھیک ہے, یہ سمپل طریقہ ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی سینٹینس آپ سے غلط ہو گیا ہے, وہ آپ کاٹنا چاہتے ہیں, تو یہ طریقہ ہے, آپ اس طریقے سے اس کو کاٹ سکتے ہیں. رائٹ. اب اس کے بعد یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے یا ٹرک ہے, یا آپ نوٹ کریں کہ جتنے زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ لیں گے, جتنے زیادہ آپ اپنے پیپر لیں گے, اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے اینول پیپر آسان ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے پیپر سالو کرنے کی, اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو 5 سالہ پرچہ جات ہے وہ آپ لے لیں بازار سے, اور وہ 5 سالہ پرچہ جات جو ہے وہ آپ اپنے طور پہ حل کریں, اور وہ پیپرز آپ اپنے ٹیچر کو دکھائیں. ٹیچرز آپ کو اپنی جو آپ کی غلطیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے دے گا, اور وہ غلطیاں آپ ریپیٹ نہ کریں تاکہ آپ کی جو پیپر اٹیمپٹیشن ہے وہ پالش ہوتے جائیں. تو یہ جو آپ کے ویکلی ٹیسٹس ہے, منتھلی ٹیسٹس ہے, یا ٹرمینل ٹیسٹس ہے, ان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اینول ایگزامینیشن کے لیے آپ کو تیار ہو جائیں, پیپر ریہرسل آپ کی ہو جائے, پیپر پریکٹس ہو جائیں آپ کی, اور اینول ایگزامینیشن کے لیے آپ تیار ہو جائیں. تو یہ ریہرسل میتھڈ جو ہے پیپر سالو کرنے کا, یہ انتہائی ضروری ہے کسی بھی اسٹوڈنٹس کو پیپر میں اپیئر ہونے کے لیے. اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ ٹائم کو مینیج کر کے پیپر حل کیجئے گا. آپ ہر ایک کویشچن کو ایک ٹائم ایلوکیٹ کریں کہ اس کویشچن کو میں نے فار ایگزامپل 25 منٹ دینے ہیں, تو اس 25 منٹ کے بعد اگر آپ کا ٹائم آگے نکلتا ہے تو اس کویشچن کو وائنڈ اپ کریں, ختم کریں اس کو ادھر ہی,
تو ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے، اور آخری 15 منٹ پیپر کے وہ آپ ریڈنگ کے لیے چھوڑ دیں. پیپر کو دوبارہ پڑھیں، جو آپ نے لکھا ہے اس کو دوبارہ پڑھیں. اس کے 2 فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی غلطیوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے آپ ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو اس طرح لکھنا چاہیے تھا مجھے، یہ تو میں نے غلط لکھا ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا اور یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا. تو ادھر ہی آپ اپنی غلطیاں نوٹ کر لیتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے پیپر کا گریڈنگ ادھر ہی خود کر لیتے ہیں، اور آپ اس میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اتنے نمبر آ سکتے ہیں اس پیپر میں. تو ان غلطیوں کو نوٹ کرنے کے بعد ان غلطیوں سے آپ سبق بھی سیکھ لیتے ہیں کہ آئندہ میں اس قسم کی کوئی غلطی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سیلف اسیسمنٹ کا جو ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ ہیبٹ آف سیلف اسیسمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود بھی اسیس کیا کریں. ایگزامینر کی اسیسمنٹ سے پہلے آپ خود بھی اپنے آپ کو اسیس کیا کریں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو غلطیاں آپ کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتے ہیں، اور وہ غلطیاں آپ فیوچر میں ریپیٹ نہیں کرتے. ایگزامینیشن ہال میں ایگزامینیشن جو آپ پیپر دیتے ہیں اس ایگزامینیشن میں آپ ان غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور پہلے بھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ بال پوائنٹ کا استعمال نہ کریں. جس پین سے آپ پورا سال اپنا کام کرتے ہیں اس پین سے ہی آپ اپنا پیپر اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ پورا سال آپ عادی ہوتے ہیں اس پین کو یوز کرتے ہوئے، اور ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے جب آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو ایک تو بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، ہاتھ کو یا انگلیوں کو کوئی عجیب سا لگتا ہے، اور ردم نہیں بنتا، اس طرح فلوئنسی نہیں بنتی رائٹنگ کی. اور دوسرا یہ کہ بال پوائنٹ کا استعمال جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہینڈ رائٹنگ خراب ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو ایک دن پہلے اپنی ساری ریکوائرمنٹس پوری کریں. جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ ساری پوری کریں. فار ایگزامپل آپ کے پاس پین ہونی چاہیے، آپ کے پاس پینسل ہونا چاہیے ڈائیگرام کے لیے، آپ کے پاس ایریزر ہونا چاہیے، آپ کے پاس فوٹا ہونا چاہیے، آپ کے پاس جیومیٹری باکس ہونی چاہیے، آپ کے پاس کیلکولیٹر ہونی چاہیے اگر الاؤڈ ہے تو یہ ساری چیزیں وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایگزامینیشن ہال از لائک اے بیٹل فیلڈ. یہ میدان جنگ کی مانند ہے. اگر آپ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے پاس گن نہیں ہے یا آپ کے پاس بلٹس نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے. تو اس طرح ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس ایگزامینیشن کی جتنی ریکوائرمنٹس ہے وہ ساری آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں کو ارینج کرنا. اور اگر آپ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، فار ایگزامپل آپ کے میتھمیٹکس کا پیپر ہے، تو اس کے لیے ہم دوسرے پیج پہ جاتے ہیں. میتھمیٹکس کے پیپر میں فار ایگزامپل آپ کا میتھمیٹکس کا ادھر ہم ایک ڈرا کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ آپ کا پیج ہے. فار ایگزامپل یہ آپ کا پیج ہے، اور اس پیج میں آپ پہلے کی طرح یہ آپ نے حاشیہ اگر لگایا ہے اس میں آپ لائننگ ابھی لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل آپ کو رف ورک کی ضرورت ہے، آپ رف ورک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آنسر شیٹ میں کوئی بھی ایک پیج آپ رف ورک کے لیے ایلوکیٹ کریں اور ادھر آپ رف ورک کریں. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ پیج جو ہے رف ورک ہے، آپ یہاں پہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا رف ورک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ کوشچن پیپر کے اوپر اپنے رف ورک کو کریں
یا کسی اضافی پیپر کے اوپر اپنا رف ورک کریں جو انتہائی غلط طریقہ ہے. ادھر جو بھی آپ رف ورک کریں گے ایگزامینر اس کو چیک نہیں کرے گا. تو رف ورک کے لیے آنسر شیٹ کے اندر 1 یا 2 یا 3 پیجز جتنی بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ آپ ادھر ہی کیا کریں, اور پیپر کے اوپر یا کسی اضافی کاغذ کے پرزے کے اوپر کوئی رف ورک نہ کیا کریں. اور اگر آپ بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو بایولوجی میں ڈایاگرام بہت ضروری ہے, ڈایاگرام لازمی بنائیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا ڈایاگرام ہے وہ آپ بنائیں, اور ڈایاگرام کے بہت اچھے نمبر, سالڈ نمبر آپ کو مل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گراف کا بھی استعمال کریں, گراف کا بھی استعمال بہت ضروری ہے. اور آخر میں سیکشن اے جو آپ کا ہوتا ہے جس میں MCQs ٹائپ کوشچن ہوتے ہیں, جس میں آپ نے ٹیک شیک لگانے ہوتے ہیں یا کسی باکس کو آپ نے شیڈ کرنا ہے, تو وہ آپ کیسے کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر کیسے آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک الگ شیٹ پہ جاتے ہیں, اور یہ فار ایگزامپل ایک کوئی اسٹیٹمنٹ ہم لکھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ خالی جگہ ہے اور ادھر جو ہے دیش از دا کیپٹل آف پاکستان. اب اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہیں آپ کے پاس. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل ادھر لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد بھی کراچی پھر سی اچھا پاکستان کا کیپٹل کیا ہے؟ لاہور ہے, کراچی ہے یا اسلام آباد ہے. اب فار ایگزامپل بہت سارے بچے پہلے غلط آپشن کو ٹیک کرتے ہیں. کراچی کو فار ایگزامپل آپ نے ٹیک لگایا, ٹھیک ہے, اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو کراچی غلط ہے, اسلام آباد ہے, تو پھر آپ اسلام آباد کو بھی ٹیک لگا دیتے ہیں. 2 آپشن آپ ٹیک کرتے ہیں, یا تو آپ 2 آپشن ٹیک کرتے ہیں, یا پھر آپ بعد میں اس کو ایریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں کہ ایگزامینیشن ہال میں یہ 3 الفاظ یاد رکھیں, یہ آپ نے نہیں کرنے, خاص طور پر سیکشن اے میں. ایریزنگ, کٹنگ اور اوور رائٹنگ. ایریزنگ آپ کسی چیز کو مٹائیں نا, اگر آپ نے کچھ لکھا ہے, کٹنگ بھی نہ کریں, اوور رائٹنگ بھی نہ کریں. سمپل طریقہ میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کے اوپر لائن لگائیں, لیکن MCQs میں آپ یہ 3 الفاظ اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ ایریز نہ کریں کسی چیز کو, کاٹنا نہیں ہے, اور اس کے اوپر اوور رائٹنگ نہیں کرنی. یا اگر فار ایگزامپل آپ نے یہ کرنا ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں یہاں پہ باکسز دیے جاتے ہیں, اور وہ باکسز آپ فل کریں گے. سوری, فار ایگزامپل یہ ایک باکس ہے اور یہاں آگے لکھا ہوا ہے لاہور. دوسرا باکس ہے سوری
اور یہاں لکھا ہوا ہے کراچی، اور تیسرا باکس ہے یہاں لکھا ہوا ہے اسلام آباد۔ اب آپ پہلے غلط جو آپشن ہے اس کو شیڈ کرتے ہیں۔ یہ باکس آپ نے شیڈ کرنا ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ آپ نے کراچی کو شیڈ کیا ہے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو غلط آپشن ہے، پھر آپ اس کو ایریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی عجیب چیز بن جاتی ہے اس سے، اور ساتھ ہی آپ اس آپشن کو جو صحیح آپشن ہے یہ آپ فٹ کرتے ہیں، یہ آپ شیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی صورت میں یہ کوشچن جو ہے ایگزامینر اس کو یہ والا کوشچن جو ہے ایگزامینر اس کو کاٹے گا اور اس کو نمبر، اس کوشچن کو نمبر نہیں ملیں گے۔ تو ایم سی کیوز میں یہ آپ خیال کریں کہ جو میرا مشورہ یہ ہے کہ کافی سوچ و بچار کے بعد جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن ٹھیک ہے اس کوشچن کو اٹیمپٹ کریں۔ جو کوشچنز آپ کو آتے ہیں سب سے پہلے وہ کوشچن اٹیمپٹ کریں، اور جس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے وہ آخر کے لیے چھوڑ دیں، اور اس طرح کاٹنے کا یا اریزنگ یا اوور رائٹنگ جو ہے یہ آپ کو نمبر نہیں دلا سکتے۔ So that's all about paper attemptation. I hope everything is clear to you. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مہربانی کریں اور کمنٹ باکس میں آپ اپنے کوشچن لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں لائیو آ جاؤں، لائیو بھی آ سکتا ہوں، لائیو بھی آپ کو ایگزامینیشن کے حوالے سے اگر آپ کو ٹپس چاہیے وہ بھی دے سکتا ہوں۔ کمنٹس باکس میں آپ لکھیں تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیاں دیں۔ اللہ حافظ۔